अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने सिकंदर मामू को बचपन से ही बहुत पसंद करती थी और मैं अपनी मम्मी और पापा से भी ज़्यादा उनके करीब थी। आहिस्ता-आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे सिकंदर मामू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। उस वक्त मैंने नया-नया जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में नई-नई बातें सुनी थी। सिकंदर मामू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने सिकंदर मामू से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे सिकंदर मामू से बातें करके बहुत सुकून मिलता था। फिर एक रात मम्मी पापा घर पर नहीं थे, तो सिकंदर मामू के सर में बहुत दर्द था। सिकंदर मामू ने मुझसे कहा, कैसरा, जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और सिकंदर मामू के कमरे में चली गई। सिकंदर मामू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय रखकर वापस जाने लगी थी कि सिकंदर मामू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसलिए आज मेरे पास ही लेट जाओ, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। सिकंदर मामू ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं उनके बिस्तर पर लेट गई। सिकंदर मामू मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई और फिर सिकंदर मामू ने मुझसे कहा, चलो हम दोनों भी ऐसे ही। ये कहानी आप उर्दू बॉक्स पर सुन रहे हैं। मेरा नाम कैसरा है और मेरी उम्र 17 साल है। मैंने अभी एफए किया है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने मम्मी और सिकंदर मामू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आप दोनों प्लीज मेरी मदद करें और पापा को राजी करें। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आज की ज्यादा होती है। तब मेरे सिकंदर मामू ने पापा को समझाया और एक तरह से मेरी जमानत ले ली कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर पापा मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और सिकंदर मामू से कहा कि आज से कैसरा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इसने कोई गलत काम किया जिससे इस घर और खानदान पर कोई दाग लगा, तो कैसरा के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। सिकंदर मामू ने पापा से कहा, भाईजान आप फिक्र न करें, मैं कैसरा की हर हरकत पर नजर रखूंगा। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि सिकंदर मामू के दिल में क्या है और वो मेरी इतनी हमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये हुई कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सिकंदर मामू के साथ दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में सिकंदर मामू ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। शुरू में तो मैं दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी। जो कुछ भी कॉलेज में होता वो रात को मैं घर आकर सिकंदर मामू को बता देती। सिकंदर मामू भी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता था कि वो मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि मेरी मामी गांव में रहती थी और सिकंदर मामू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। ये कहानी आप उर्दू बॉक्स पर सुन रहे हैं। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिससे दोस्ती के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। उस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने एक दिन मुझे अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। उसने मुझे बताया कि अब हमारी शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों अपने रिश्ते में पूरी तरह खुल चुके हैं। हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। उसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ जानने की कोशिश करने लगी, जिसे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं ये सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे जहन में खुद ब खुद सिकंदर मामू का ख्याल आ जाता। फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद से कहती कि कैसरा, ये सब क्या है? ये क्या फजूल बातें सोच रही हो? वो मेरे सिकंदर मामू हैं। लेकिन फिर सिकंदर मामू की बातें और उनका रवैया भी मेरी उस सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन सिकंदर मामू के दिल की बातें मैं अभी तक नहीं जान पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे। लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बहुत सख्त हो जाता था और वो मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को पापा में रखती थी। लेकिन कहते हैं ना, जवानी अंधी होती है। जवानी ऐसी होती है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती, फिर वही सब बातें सुनने को मिलती।
پھر میں کالج سے گھر آ کر اپنی سہیلیوں کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچنے لگتی۔ اس دن میرے سکندر ماموں نوکری سے گھر واپس آئے تو آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، کیا سوچ رہی ہو کیسرا؟ وہ بھی اتنی گہرائی سے۔ میں نے سکندر ماموں کی طرف ایک انداز سے دیکھا اور ان سے کہا، سکندر ماموں، آپ کو پتا ہے میری دوست نے مجھے آج کیا بتایا ہے؟ ہر بار کی طرح آج بھی میں سکندر ماموں سے اپنے دل کی بات شیئر کرنے لگی۔ میری بچپن سے عادت تھی کہ میں اپنی ہر بات سکندر ماموں کو بتاتی تھی، چاہے وہ کیسی بھی بات کیوں نہ ہو۔ سکندر ماموں بھی مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بتاؤ کیا بتانا ہے؟ تمہاری دوست نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ میں نے ان سے کہا، میری دوست مجھے بتا رہی تھی کہ انٹرنیٹ پر بہت قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں، جن ویڈیوز میں ہر طرح کی معلومات ملے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس بھی تو موبائل ہے اور ساتھ میں نیٹ کا پیکج بھی لگا ہوا ہے، آپ نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، تو کیوں نہ ہم دونوں مل کر ویڈیوز دیکھیں اور انجوائے کریں۔ میں نے یہ بات اپنا چہرہ سکندر ماموں کے قریب لا کر سرگوشی کے انداز میں کہی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے اچھی طرح ڈانٹیں گے، لیکن پھر اچانک انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور شاید دل ہی دل میں کچھ فیصلہ کیا۔ پھر وہ مسکرا پڑے اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگے، دیکھو کیسرا، ایسی باتیں اپنے پاپا کے سامنے مت کرنا، ورنہ تمہارا باپ تمہارا تو برا حال کرے گا ہی، ساتھ میں مجھے بھی گھر سے نکال دے گا، کیونکہ میں نے تمہاری ذمہ داری لی ہوئی ہے اور پھر میرے لیے رہنے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ باقی رہی ویڈیو دیکھنے کی بات، تو تم رات کے وقت میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہیں ہر قسم کی ویڈیوز دکھا دوں گا۔ سکندر ماموں کی آنکھوں میں ایک چمکدار شرارت تھی جو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ کہانی آپ اردو باکس پر سن رہے ہیں۔ اس کے بعد سکندر ماموں اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں پڑھائی کرنے لگی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب میرا دل کتابوں میں نہیں لگ رہا تھا اور بس یہی سوچ رہی تھی کہ رات کو کیا ہوگا، لیکن پڑھائی کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ پڑھائی کے معاملے میں سکندر ماموں بہت سخت تھے اور مجھے کہتے تھے کہ سب سے پہلے تمہاری پڑھائی ہے اور باقی موج مستی بعد میں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم پڑھائی میں اچھی رہو گی تو تمہارے پاپا سمجھیں گے اور تمہاری آزادی کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ ان کی یہ بات مجھے بھی بالکل درست لگتی تھی، اس لیے میں نے اپنے دل سے ساری باتیں نکالی اور دل لگا کر اپنا کالج کا کام کرنے لگی اور جلدی جلدی سارا کام ختم کر دیا۔ جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی میرے دل میں بھی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ پھر جب میں تمام کاموں سے فارغ ہوئی تو رات کو آرام سے سکندر ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں کمرے میں گئی تو سکندر ماموں لڑکیوں کے میگزین دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے وہ میگزین چھپا دیا۔ سردیوں کا موسم تھا اور دن بدن سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس رات تو بہت زیادہ سردی تھی، اس لیے میں جاتے ہی سکندر ماموں کے بستر میں گھس کر ان کے پاس چپک کر بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ مجھے جلدی سے وہ ویڈیو دکھا دیں، نہیں تو پاپا کے آنے کا وقت ہو جائے گا۔ سکندر ماموں نے بھی وقت ضائع کیے بغیر مجھے ویڈیوز دکھانا شروع کر دیں۔ ویڈیوز دیکھتے ہی میرے اندر عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں، لیکن اتفاق سے ہم نے ابھی چند ویڈیوز ہی دیکھی تھی کہ پاپا کمرے میں آ گئے۔ پاپا آتے ہی مجھ سے کہنے لگے کہ اتنی رات کے وقت سکندر ماموں کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ پاپا بہت سخت مزاج کے تھے اور میں ان سے کافی ڈرتی بھی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے سخت انداز میں کہا میں سب کچھ بھول گئی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی پاپا سکندر ماموں کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جائیں گے میں دوبارہ سکندر ماموں کے کمرے میں چلی جاؤں گی، لیکن اس رات پاپا کو شاید سکندر ماموں سے کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ کافی دیر تک ان کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ انتظار کرتے کرتے مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب نیند آ گئی اور پاپا کب سکندر ماموں کے کمرے سے گئے۔ اگلے دن کالج سے واپس آنے کے بعد میں بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میں کچھ ویڈیوز دیکھ چکی تھی اور بڑی مشکل سے خود پر کپاپا کر رہی تھی۔ جب وقت ہوا تو میں سکندر ماموں کے کمرے میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے گئی، مگر سکندر ماموں نے کہا کہ ابھی میں اپنا کچھ کام نپٹا رہا ہوں، ایسا کرو تم تھوڑی دیر بعد میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہیں ویڈیوز دکھا دوں گا۔ میں تو صبح سے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بےتاب تھی، اس لیے سکندر ماموں پر تھوڑا غصہ کر کے بیٹھ گئی۔ میرے موبائل میں نیٹ کا پیکج لگا ہوا تھا، اسی دوران میرے موبائل پر کسی نئے نمبر سے میسج آیا۔ اس کی بھیجی ہوئی تصویر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ میں ابھی تک اس تصویر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اس آدمی کے میسجز آنے لگے۔ وہ کافی رومانوی انداز میں چیٹ کر رہا تھا
اور میں پہلے ہی بے چین تھی، اس لیے میں بھی اسی انداز میں جواب دینے لگی، یہ کہانی آپ اردو بکس پر سن رہے ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ بات مجھے سکندر ماموں کو بتانی چاہیے۔ میں فوراً سکندر ماموں کے کمرے میں گئی، لیکن ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا، تو میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اس انجان لڑکے سے باتیں کرنے لگی۔ میں موبائل پر میسیجز کر رہی تھی جب میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور اسے ویڈیو کال پر بات کرنے کو کہا، لیکن اس لڑکے نے منع کر دیا۔ اسی وقت میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میری نظر سکندر ماموں پر پڑی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ رات کے اس وقت چھت پر کیوں جا رہے ہیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے، مجھے نیند بھی آ رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ شک آ گیا تھا کہ کہیں سکندر ماموں ہی تو مجھے نئے نمبر سے میسج نہیں کر رہے۔ خیر میں یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اور ایک خواب دیکھا جس میں سکندر ماموں میرے ساتھ تھے اور کچھ کرنے کو کہہ رہے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ صبح میں نے دیکھا کہ سکندر ماموں کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے میں کالج پیدل جایا کرتی تھی، لیکن اس دن سکندر ماموں نے کہا کہ آج میں تمہیں اپنی بائک پر کالج چھوڑ دوں گا، تو میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ جیسے ہی کالج ختم ہوا اور میں گیٹ سے باہر نکلی تو سکندر ماموں پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں آج بہت زیادہ اداس تھی کیونکہ میری دوست مجھ سے ناراض تھی، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی۔ سکندر ماموں نے راستے میں میری اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتایا کہ میری سہیلی سے لڑائی ہو گئی ہے اور میرا موڈ بہت خراب ہے۔ سکندر ماموں نے کہا چلو تمہارا موڈ ٹھیک کرتا ہوں، اور انہوں نے بائک ایک بریانی کی دکان پر روک دی۔ انہیں پتا تھا کہ مجھے بریانی بہت پسند ہے۔ پھر ہم دونوں نے وہاں بیٹھ کر بریانی کھائی اور کولڈ ڈرنک بھی پی۔ سکندر ماموں وہاں بھی مجھ سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں سکندر ماموں کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس دن ممی پاپا گھر پر موجود نہیں تھے، شاید کسی رشتے دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ تو سکندر ماموں مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے مجھ سے دوبارہ ویڈیوز دیکھنے کو کیوں نہیں کہا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے تو پہلے ہی دیکھ لی ہیں۔ سکندر ماموں ایک دم چونک کر میری طرف دیکھنے لگے اور بولے کہ وہ کیسے دیکھیں؟ تمہارے پاس تو صرف سادہ پیکج ہوتا ہے، انہوں نے سخت انداز میں پوچھا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا ایک نیا دوست بنا ہے، اسی نے بھیجی تھی۔ میں رات کو آپ کو بتانے کے لیے آئی تھی مگر آپ سو رہے تھے۔ جب سکندر ماموں نے یہ سنا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ بولے تم ابھی جاؤ اور اپنے کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا سکندر ماموں میرے موبائل پر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے میرا موبائل ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ میں کھانا کھاتے وقت سکندر ماموں کی طرف دیکھتی تو مجھے لگتا وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی سکندر ماموں آپ کہہ بھی دیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گی۔ پھر میری نظر سکندر ماموں کے چہرے سے ہٹ کر اپنے موبائل پر پڑی، کیونکہ میں آج بھی اس انجان لڑکے کے میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ابھی تک مجھے میسج نہیں کیا تھا اور سکندر ماموں بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ تبھی میں نے موبائل اٹھایا اور خود ہی اس نمبر پر میسج کرنے لگی، مگر سکندر ماموں نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ مجھے لگا شاید انہیں جلن ہو رہی ہے۔ تبھی سکندر ماموں نے کہا کیسرا کھانا کھاتے وقت موبائل استعمال کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے موبائل مجھے دے دو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا موبائل اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور سکندر ماموں سے کہا اب تو میرا موبائل مجھے واپس کر دیں۔ تب انہوں نے کہا دے دوں گا، ابھی تم ایسا کرو کہ برتن سمیٹ کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں تو خوش ہو گئی کہ شاید آج سکندر ماموں میری خواہش پوری کریں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا، جلدی جلدی برتن سمیٹے، پھر کالج کا کام بھی ختم کیا اور رات کے 11 بج رہے تھے جب میں سکندر ماموں کے کمرے میں آئی اور ان سے کہنے لگی کہ اب تو میرا موبائل دے دیں، مجھے اس دوست سے بات کرنی ہے۔ سکندر ماموں نے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، جاؤ پہلے میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ میں چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چائے بنا کر کمرے میں آئی اور ٹیبل پر رکھ دی اور مڑ کر جانے لگی تھی کہ سکندر ماموں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور بولے آج گھر میں کوئی نہیں ہے، تمہیں اکیلے سونے میں ڈر لگے گا، آج رات تو میرے کمرے میں ہی رک جاؤ۔ میں خاموش نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ آج رات مجھے اس لڑکے سے ویڈیو کال پر بات کرنی تھی۔ یہ کہانی آپ اردو باکس پر سن رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کہا
کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں گی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر جانے لگی، مگر سکندر ماموں نے مجھے جانے سے روک دیا اور بولے میں نے جو کہا ہے وہی کرو۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا اور مجھے اپنے بستر پر لیٹنے کو کہا۔ میں بھی ڈر کے مارے وہیں رک گئی۔ وہ کافی دیر تک میرا موبائل استعمال کرتے رہے اور مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ پھر سکندر ماموں نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کے 12 بجے انہوں نے کہا تم دیکھنا چاہتی ہو نا کہ وہ لڑکا کون ہے جو تمہیں ویڈیوز اور تصویریں بھیجتا ہے۔ سکندر ماموں کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی اور کہا ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ سکندر ماموں نے میرا موبائل میرے ہاتھ میں دیا اور کہا دیکھو اسے۔ اس کی تصویر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ لڑکا میری دوست کا منگیتر تھا۔ میں حیرت سے سکندر ماموں کی طرف دیکھنے لگی اور میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پھر سکندر ماموں بتانے لگے کہ جب تم نے مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ تبھی میں نے تمہارے موبائل سے کیسرا بن کر اس لڑکے سے بات کرنا شروع کر دی۔ وہ تمہاری تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنے والا تھا۔ اگر میں اسے نہ ڈراتا تو تم برباد ہو جاتی اور خاندان کی عزت خراب ہو جاتی، اور تمہارے پاپا تمہارا اور میرا جو حال کرتے وہ الگ۔ کیسرا بیٹی تمہاری یہ عمر کچھ اچھا سیکھنے کی ہے۔ ایسی بری باتوں اور کاموں سے خود کو بچا کر رکھو۔ تم جب مجھ سے ایسی بات کرتی تھی تو میں انہیں تمہارا بچپنا اور مذاق سمجھ کر ٹال دیتا تھا، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر میں تمہیں سختی سے سمجھاتا تو شاید تم ناراض ہو جاتی، پھر تم مجھ سے باتیں شیئر نہ کرتی اور دوسروں کے جال میں پھنس جاتی۔ سکندر ماموں کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ میں کالج میں ایسی لڑکیوں سے دوستی کروں جو پڑھائی میں اچھی ہوں، نہ کہ بری عادتوں والی۔ میں نے سکندر ماموں سے کہہ دیا کہ اب میں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گی اور ایسی غلط باتوں میں بالکل نہیں پڑوں گی۔ آج کے دور میں ماں باپ اپنے بچوں کو ہر بات شیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ بچوں کو اچھے اور برے کی پہچان ہونی چاہیے اور اسکول یا کالج میں جو بھی ہو وہ اپنے ماں باپ سے شیئر کرنا چاہیے تاکہ آنے والی مشکلات سے بچا جا سکے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح اور غلط میں فرق سکھائیں اور ان کے ہر قدم پر نظر رکھیں تاکہ کیسرا کی طرح ان کی اور ان کے گھر والوں کی عزت محفوظ رہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔